आदाब व्यूवर्स, उम्मीदनामा के नए शो शेयरिंग अ प्लेट के दूसरे एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। हमें आपकी होस्ट सना उम्मीद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस शो के ज़रिए हम मुख्तलिफ शख्सियतों को खाने पे दावत देते हैं और इसी दौरान उनसे मुख्तलिफ मसाइल पे गुफ्तगू करते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ के एक बेहद कम उम्र लेकिन बाकमाल शायर जनाब शादाब जावेद, जिनकी गज़ल, शेर और तरन्नुम पे पकड़ काबिल तारीफ़ है। शादाब जब तरन्नुम में अपना कलाम पढ़ते हैं तो सामईन के दिल झूम झूम के शादाब के लिए दाद निकालते हैं। इससे ज़्यादा अगर हमने शादाब की तारीफ़ करी तो हो सकता है कि शादाब के पेट में खाने के लिए जगह ही न बचे। इसीलिए बगैर किसी ताख़ीर के शादाब के ही चंद अल्फाजों के साथ हम शादाब को इस्तकबाल कहना चाहते हैं। शादाब यूँ लिखते हैं कि छिल चुकी है तेरे ख्वाबों की राख से आँखें, छिल चुकी है तेरे ख्वाबों की राख से आँखें, फिर कोई ख्वाब सजाऊं तो हिमाकत होगी, फिर कोई ख्वाब सजाऊं तो हिमाकत होगी। जनाब शादाब जावेद, आदाब। आदाब, बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा मशकूर व ममनून हूँ कि आपने मुझे बुलाया और इस काबिल समझा, और मैं हाजिर आया, ये मेरी खुशनसीबी है और आपके सामने बैठना भी। खैर, बहरहाल शादाब, एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे। जैसे कि आपको पता है अभी हमने आपकी काफ़ी सारी तारीफ़ कर दी है, तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे व्यूवर्स को कुछ ऐसा सुना दें कि उन्हें इस बात पे एतबार हो जाए कि हमने जितनी आपकी तारीफ़ करी है वो नाहक नहीं है और वाकई आप उसके काबिल है। देखिए, जो आपने तारीफ़ की है यकीनन मैं उसके काबिल नहीं हूँ। नहीं है, ये आपका बड़प्पन है कि आप ज़र्रे को आफताब कह रहे हैं, लेकिन जो मैंने कुछ कहा लिखा है वो बस ऐसे ही है। असल में बात यूँ है कि रिवायत है और विरासत में मिली हुई चीज़ है और पासदारी करना हमारा फ़र्ज़ है, हम वो कर रहे हैं। खैर, आपके हुक्म के मुताबिक मैं एक गज़ल आपकी समातों के हवाले करता हूँ। सुने कि गज़ल का मतलब यूँ है कि कोई बतलाए उसकी बात हमें, कोई बतलाए उसकी बात हमें, वो जो कहता था कायनात हमें। क्या कह रहे, वाह। वो जो कहता था कायनात हमें, पहले हम रात काट लेते थे, पहले हम रात काट लेते थे, और अब काटती है रात हमें। क्या कहने, वाह। और अब काटती है रात हमें, हमने वो बात भी समझ ली है जो समझनी नहीं थी बात हमें, जो समझनी नहीं थी बात हमें। औलिया में शुमार होते हम, औलिया में शुमार होते हम, रोक लेती हैं ख्वाहिशात हमें। क्या कहने, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। रोक लेती हैं ख्वाहिशात हमें, हम हैं दीमक ज़दा दरख्त की खाक, हम हैं दीमक ज़दा दरख्त की खाक, काट सकते हैं कागज़ात हमें। क्या कहने, वाह वाह वाह। काट सकते हैं कागज़ात हमें। मतलब सुने कि ये जो गज़लें हमारी हैं शादाब, ये जो गज़लें हमारी हैं शादाब, लेना डूबे ये ख्वाहिशात हमें। क्या कहने, वाह। लेना डूबे ये ख्वाहिशात हमें। बहुत शुक्रिया। और देखिए, यही टूटा फूटा है जो है हमारे नहीं वाकई काफ़ी अच्छा था शादाब। एक और माजरा चाहते कि फिर से हम एक और दरख्वास्त इतनी जल्दी आपसे कर रहे हैं, पर हम चाहते कि आप कुछ तरन्नुम में सुना दें, क्योंकि अभी हम वाकई आपके तरन्नुम के कायल हैं और ये बात आप भी जानते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि शादाब आप हमारे व्यूवर्स को कुछ ऐसा भी सुना दें, कुछ तरन्नुम में सुना दें। देखिए, हाल ही में कही गई एक नज़्म है, जैसा कि आपने हुक्म किया तो मैं वो नज़्म गीत है वो आपकी समातों के हवाले करता हूँ, जो हमें काफ़ी पसंद भी है। ये भी कहते हैं आपको पसंद है, ये तो बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आपको पसंद है। मैं पढ़ता हूँ, सुने के। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आपकी ओढ़नी जब सर से सरक जाएगी, रात जुल्फों के अंधेरे में बहक जाएगी, आपकी ओढ़नी जब सर से सरक जाएगी, रात जुल्फों के अंधेरे में बहक जाएगी।
آسماں دیکھ کے چیخ اٹھے گا ایک اور بھی چاند, آسماں دیکھ کے چیخ اٹھے گا ایک اور بھی چاند, چاند کی سانس پھڑکتے ہوئے تھک جائے گی, بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی, بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. آپ کی چھوٹی سی انگلی میرے بدرنگ سے ہاتھ, پھول اور کانٹے کو پھر دیکھے زمانہ ایک ساتھ. بہت پیارا. آپ کی چھوٹی سی انگلی میرے بدرنگ سے ہاتھ, پھول اور کانٹے کو پھر دیکھے زمانہ ایک ساتھ, بیٹھ کر آپ کے پہلو میں کوئی نظم لکھوں, بیٹھ کر آپ کے پہلو میں کوئی نظم لکھوں, تب کہیں جا کے میرے دل کی کسک جائے گی, بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی, بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. اس کلام کا آخری بند, آپ کی بات جو ہوے گی تو دل مچلے گا, کیا کہنے, واہ. ذرا پردہ ہٹاؤ نا, غزل کے شعر کہنے ہیں, آپ کی بات جو ہوے گی تو دل مچلے گا, دل جو مچلے گا تو پھر نظم کوئی لکھے گا, آپ کی بات جو ہوے گی تو دل مچلے گا, دل جو مچلے گا تو پھر نظم کوئی لکھے گا, آپ پر لکھی ہوئی نظم تو ایک خوشبو ہے, آپ پر لکھی ہوئی نظم تو ایک خوشبو ہے, خوشبو خوشبو ہے بہرحال مہک جائے گی, بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی, بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی, بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. بہت خوب شاداب, آپ نے بہت اچھی شروعات کری ہمارے پروگرام کی, اور ہم تو آپ کے ترنم کے قائل تھے ہی, پر آج ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ جو ہمارے ویورز جو یہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی آج سے آپ کی ترنم کے قائل ہو چکے ہوں گے. خیر یہ تو اللہ کی مہربانی, اور آپ لوگوں کا اچھا سننا ہے کہ ابھی میں نے آج ہی ایک شعر پوسٹ کیا تھا کہ اچھا پڑھنا بھی ایک فن ہے پر اچھا سننا کمال ہے سائیں, کیا کہنے, اچھا سننا کمال ہے سائیں. اچھا اسی ضمن کا ایک اور شعر ہے اسی میں کہ ہم ندی کے وہ دو کنارے ہیں, ہم ندی کے وہ دو کنارے ہیں, جن کا ملنا محال ہے سائیں, جن کا ملنا محال ہے سائیں. یقیناً جو آپ نے نام رکھا ہے امید نامہ, اس سے بہت سارے لوگوں کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں, ہماری بھی امیدیں جڑی ہیں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے. اور اب دیکھیں شروعات ہم سے ہوئی ہے تو ہماری تو خاص دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ذرا سے بھی کچھ ہوئی تو بعد میں ہمیں سننے کو ملے گا کہ صاحب آپ ہی پہلے آئے تھے اور آپ نے کیا کر دیا ہے. خیر اللہ کا لاکھ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھائے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور آپ آئے اور آپ نے اتنے اچھے اچھے کلام ہمیں سنائے. شاداب, ہمیں لگ رہا ہے کہ اتنا سب سنانے کے بعد آپ کے پیٹ میں جگہ ہو چکی ہوگی. بلا شبہ. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا کھانا لگوایا جائے؟ ہاں بالکل. اصل میں جو شروعاتی دور میں ہم لوگوں نے پروگرام بھی کیے, مطلب مجالس کیے, پروگرام کیے, تو ان میں جب جاتے تھے تو اہل محفل جو ہوتے تھے, جو اہل خانہ ہوتے تھے, جو پروگرام رکھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ حضرت کھانا پہلے لگوا دیں. تو ہم لوگوں کا یہی سا ہوتا ابھی جگہ نہیں ہے, جگہ بنانے دیجیے, ہمیں پہلے اسٹیج پہ جانے دیجیے, لوٹ کے آنے دیجیے, پھر کھلائیے گا. تو آپ نے بھی ماشاءاللہ وہی کام کیا ہمارے کہنے سے پہلے, اور یہ بھی نہیں ہوا کہ پہلے کھانا پروس دیا گیا کہ آپ اس کو کھا لیں اس کے بعد پھر شروع کریں. اچھا, بڑا اچھا ہے, اور آپ بہت تعریف بھی سنی ہے آپ کی بریانی کی, بہت ہی زیادہ, خاص کر کے فیس بک پہ تو بالکل چھائی ہوئی ہے آپ کی بریانی.
تو اچھے سے اچھے شاعر لکھنؤ خدا کے، خیر کرے. لکھنؤ کے باہر کے شعراء حضرات بھی جو ہے آپ کی بریانی کے قائل ہیں. اور میں لکھنؤ میں رہتے ہوئے بھی اب تک محروم رہا، اس پر افسوس اور خوش نصیبی اس بات کی اور خوش قسمتی کہ آج یہاں اکٹھا آیا اور آج کھانے کا موقع، وہ بھی آن دا کیمرہ کھانے کا موقع مل رہا ہے. تو خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. منگواتے ہیں پھر. ہاں ضرور. تو آج دسترخوان پہ ہے ایک ایسی ڈش جس کا انتظار شاداب کافی وقت سے کر رہے تھے اور جس کی تعریف میں شاداب نے کافی کچھ کہہ رکھا ہے. جی ہاں، آج دسترخوان پہ ہے حیدرآبادی چکن دم بریانی. تو امید ہے یہ شاداب کو اچھی لگے گی. لے شاداب، بالکل بھی تکلف نہ کرے. کیمرہ ہے تو کیا ہوا؟ مجھے پورا خیال ہے اس بات کا یہ کیمرہ ہے. کیمرہ کانشیس ہیں آپ؟ جی. اچھا، یہ انسان جو خود کو کیمرہ کانشیس کر رہے ہیں، یہ روز رات میں 12 بجے کے بعد لائیو آتے ہیں. ان کے جو انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے یا جو فیس بک کی آئی ڈی ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہی لائیو ملیں گے 12 بجے کے بعد. تو آپ اتنے کیمرہ کانشیس ہو کر کے لائیو اتنا کیسے چلے جاتے ہیں؟ وہاں اپنے لوگ ہوتے ہیں نا. اچھا. یہاں نئے لوگ جڑنے کو ملیں گے، نئے لوگ آئیں گے سامنے، تو اس بات کا خیال اور جو آپ نے تعریف کی ہے اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے سامنے آنا پڑ رہا ہے. اور وہاں پہ جو جیسا میں ہوں ویسا ہی ہوں، ایک کھلی کتاب سا ہوں، اور جیسے فرنٹ پیج پہ ہوں ویسے لاسٹ پیج پہ بھی ہوں. اب خیر اللہ نے اب اتنا ہنر نہیں بخشا ہے مجھے کہ مطلب اچھی ایکٹنگ آتی ہو مجھے. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. جو آپ کو کے اندر جو ہنر ہے وہی کافی ہے. کافی نہیں ہے، مطلب حد سے زیادہ ہے، کافی اچھا ہے. اور یہ ہم کٹ کر دیں گے بعد میں. ماشاء اللہ. خیر نہیں، آپ نے کھانا اچھا بنایا ہے، یہ بھی کٹ کر دیجیے گا. ویسے یقیناً آپ نے کھانا اچھا بنایا ہے، بریانی بہت اچھی بنائی. نہیں، یہ آپ یہاں پہ یہ کلیئر کر دیں کہ آپ اس لیے نہیں کہہ رہے کیونکہ آپ کو ہم نے پہلے بولا کہ میرے کھانے کی تعریف کرنی ہے. یہ آپ کو واقعی اچھا لگا ہے تو مجھے سوچنے کا موقع دیا. چلے سوچ لیا. آپ ایک پلیٹ کھانے کے بعد سوچ رہے، یاد رکھیے گا. بہرحال ہم اور شاداب بہت اچھے دوست بھی ہیں اور شاداب ہم سے کافی وقت سے کہہ رہے تھے کہ گھر پہ لے چلو، بریانی کھلاؤ. لیکن اس وقت نہ ہم نے سوچا تھا، نہ شاداب نے سوچا تھا کہ ہم لوگ بریانی کھا رہے ہوں گے گھر پہ، وہ بھی لیکن کیمرے کے سامنے. تو یہ کافی نیا سا ایک ہم لوگوں کے لیے تھا کیونکہ اس وقت ہم لوگوں نے اس شو کے بارے میں بھی. اب ہمیں ایک بات بتائیں، جب بھی ہم کسی شاعر سے ملتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ آخر اس نے جب پہلا شعر لکھا ہوگا تو وہ کب لکھا ہوگا. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری ہمیں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ جیسا کہ کافی لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ آپ کے والد خود بخود ایک بہترین شاعر ہے اور ان کے کلام ہمیں بہت پسند ہے. آپ نے ہمیں کافی بار بھیجے بھی ہیں. تو ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ کیا گھر کا جو شاعرانہ ماحول تھا اس وجہ سے آپ شاعر بنے؟ جیسے کہا جاتا ہے اکثر کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر کا بیٹا انجینئر بنے گا. تو کیا ایسا کچھ آپ کے یہاں بھی تھا کہ شاعر کا بیٹا ہے تو شاعر ہی بنے گا؟ آپ کو ایک حقیقت سے آشنا کر دوں، امی بہت ناراض ہوتی ہیں اس بات سے کہ شاعری میں کچھ نہیں رکھا ہے، ہرگز مت کرو. وہ ہوتا ہے نا کہ خون میں شامل ہے، کیا کریں، مجبوری ہے. ابھی ہمارے والد صاحب ہیں، ان کا ایک مطلع ہے کہ عصر حاضر کے میر ہیں ہم لوگ، شاعری تیرے پیر ہیں ہم. تو والد صاحب بات ہی الگ ہے، بلا شبہ الگ ہے. اصل میں والد صاحب کو بھی وراثت میں ہی ملی ہے. یعنی کہ ہمارے والد صاحب کے والد صاحب یعنی دادا حضور، وہ بھی ویل ناؤن اچھے نعتیہ شاعر ہیں. ان کی 3-4 کتابیں بھی ہیں، شائع ہو چکی ہیں نعت کی. اور ان کے علاوہ ماموں لوگ ہیں، وہ بھی شاعری کرتے ہیں. تو آپ تھرڈ جنریشن ہیں؟ ہاں کہہ سکتے ہیں تھرڈ جنریشن. اور ماموں ہیں، نانا ہیں، اور اوپر کے وہ لوگ سب مطلب سبھی شعر و شاعری کرتے ہیں. لیکن سب کی شاعری نعتیہ شاعری ہوتی ہے، اسلامک شاعری ہوتی ہے، دھارمک شاعری ہوتی ہے. میں نے جو رائے اختیار کی اور جو شاعری شروع کی، جو شعر کہنا شروع کیا، اچھا شروع سے مقصد میرا بھی یہی ہے کہ میں نعت کی شاعری کروں. لیکن نعت کی شاعری کرنا کہا جاتا ہے کہ پل صراط پہ چڑھنے کے برابر ہے. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ذرا سی بھی لغزش ہوئی تو آپ ایمان سے نکل جائیں گے، نہ آپ دنیا کے رہ جائیں گے نہ دین کے رہ جائیں گے. تو اس کا خیال رکھتے ہوئے میں نے کہا پہلے شاعری پہ تھوڑی پکڑ حاصل ہو جائے غزلیہ شاعری کر کے، اس کے بعد پھر نعت کی شاعری کی طرف رجوع کرنا ہے اور جانا وہی ہے، مقصد بھی وہی ہے. اور
اللہ کا شکر ہے، اللہ اتنی عزتیں دے رہا ہے، اور اسے جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو پروئی ہیں، اصل جو ہے وہ تو اللہ بھی جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ میں نعت کی شاعری، اس کے محبوب کی شاعری کرنا چاہتا ہوں، اس کے محبوب کے اوپر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اچھا خیر، نعت کا ایک شعر مجھے یاد آیا، بہت پہلے میں نے کہا بھی تھا کہ 70,000 پردوں کے پیچھے وہ حسن ہے، 70,000 پردوں کے پیچھے وہ حسن ہے، لفظوں کے ہاتھ پاؤں ابھی پھول جائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لفظوں کے ہاتھ پاؤں ابھی پھول جائیں گے۔ تو نعت کی شاعری بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے محبوب کی شان میں کچھ کہہ سکیں۔ خیر، یہ تو شاعری کی بات رہی، اور یہ شغف تھا۔ شروعاتی شاعری جو ہوئی ہے تو زندگی میں میرا پہلا جو شعر ہوا، جو بحر پہ پہلا شعر ہوا، ہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ بحر پہ شعر تھا۔ اچھا وہ تو بحر پہ رہے گا ہی بھائی، نہیں اب جو جس طریقے کی چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا ایک چیز اور، بحر میں خیال مر جاتے ہیں۔ ہاں یہ سننے کو ملا ہے مجھے بھی۔ اچھا ویسے ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو، مجھے نہیں پتا تھا بحر کیا ہوتی ہے، جی بالکل بھی نہیں معلوم تھا۔ جب میں نے شعر لکھا اور جب میں نے 2-3 کلام بھی کہہ دیے، تب تک مجھے نہیں پتا تھا کہ بحر کیا ہوتی ہے، پر میرے سارے کلام بحر میں تھے، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ بحر کیا ہوتی ہے۔ تو واقعی آپ کو ورثے میں ملا ہے، وراثت میں ملا ہے کہ آپ کو پتا بھی تھا بحر کیا تھی اور آپ بحر میں شعر کہہ رہے ہیں۔ ردیف و قافیہ بھی جب میں نے غزلیں لکھ لی ہیں، 3-4 غزلیں میری ہو گئی ہیں، تو والد صاحب نے بتایا کہ ردیف یہ ہوتی ہے، قافیہ یہ ہے، غزل یہ ہے، غزل کیسے ہوتی ہے، مقطع مطلع کیا ہے، یہ والد صاحب نے بعد میں بتایا۔ اچھا الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میرے جو استاد ہیں، شاعری کے استاد ہیں، وہ میرے والد صاحب ہیں، اور جیسے کہ منور رانا صاحب نے کہا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے، تو یقیناً پاؤں دابے ہیں والد صاحب کے تو جا کے یہ ملا ہے، ورنہ اس قابل نہیں تھا میں، اگرچہ یہ خاندانی سلسلہ ہے اس کے باوجود بھی۔ خیر اللہ کا لاکھ احسان و شکر ہے کہ اس نے اس قابل بنایا۔ تو آپ کے کہنے کے مطابق آپ کے گھر میں جب آپ نے شعر کہنا شروع کرا ہوگا تو آپ کے والد تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے؟ لا حول ولا قوت، نہیں ہوئے، انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ہم تو برباد تھے ہی یہ بھی آ گئے؟ نہیں، وہ تو ماشاءاللہ نعت کی شاعری کرتے ہیں۔ ہاں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔ گھر کا ہے کہ میں مدرسے میں تھا، گھر آیا، شعر کہنے کا مطلب ایک شوق پھوٹا، میں نے کہا کہیں گے ہم بھی، تو میں نے ایک مدرسے کی کاپی تھی، عربک کی کاپی تھی، جس میں مجھے عربک ٹرانسلیشن کا سکھایا جا رہا تھا، اس کے پیچھے کے کئی سارے پیجز میں نے نکال دیے، اور ان پیجز پہ میں نے 3-4-5 کلام جو اس وقت لکھے تھے، ہے یا آرزو یہ میری عاشقی میں مر جاؤں، ایسا کرے کچھ تھا، اور اس میں ایک شعر تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، شاید میرے پہلے کلام کا پہلا شعر تھا، وہ اچھا شعر جو تھا کہ یقین ہے میری لحد میں حضور آئیں گے، اسی لیے ہے تمنا کہ جلد مر جاؤں، اسی لیے ہے تمنا کہ جلد مر جاؤں، یہ پہلا شعر تو ماشاءاللہ جی، اور یہ تقریباً 2012 میں نے کہا تھا، نیئر اباؤٹ 8 ایئرس ہو چکے ہیں اب تک، 8 سال۔ ہاں تو اس وقت کی بات ہے، تو پھر میں نے شاید 2013 میں میں نے ایک 3-4 وہی پیجز بنائے، اور پیجز بنا کے اس میں 5-6 کلام اپنے ہاتھوں سے ہینڈ رائٹنگ سے لکھے۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت عربی کی رائٹنگ بہت اچھی تھی، تو عربی رائٹنگ میں لکھا، اور اس کے علاوہ ایک ٹائٹل پیج بنایا، اس کو بھی اپنے ہاتھوں سے سجایا، پھر سوئی دھاگا لے کر اس کو ایک کتاب کی شکل دی، اور پھر اس کو لے کر میں والد صاحب کے پاس گیا، میں کہا والد صاحب، اور عمر کتنی تھی آپ کی اس وقت؟ اب اس وقت میں 25 کا ہوں، اب اس میں سے آپ مائنس کر لیں 8 سال، تو کافی میتھ سے رہنے تھے، آگے بولیں۔ ہاں، اور حساب کمزور بھی ہے تھوڑا، تو اب یہ ہوا کہ میں لے کے گیا ویسا، تو والد صاحب نے دیکھا اس سے صحیح نہ رکھو بھی بعد میں آنا، تو وہ مجھے بہت دل پہ گرا ہوئی، میں نے کہا آپ اچھا کہہ کے لے کے آؤں گا، ضد پکڑ لی، اور پھر کافی اس کے بعد ضد کے بعد محنت کے بعد کافی محنت کی میں نے اس میں، اور سخن فہمی کا ایک شعور جو ہے، تو اس کو اس لحاظ سے جا کے ہینڈل کرنا کہ اگر یہ نہیں تو اس سے اچھا کرنے جا رہا دل پہ نہ لیں۔ ہاں، اور خیر اس کا میں نے کافی خیال رکھا، اور میں گیا وہاں پر، خیر وہ جاب نہیں ملی، اس کے بعد دوسری جگہ میں ٹرائی کیا، اور الحمدللہ وہ 2015 میں سی ایم آفس میں مجھے جگہ ملی، اور خیر تب سے لے کے اب تک وہیں پر ہوں، اور وہاں پر جاب کر رہا ہوں ایز اے کمپیوٹر ٹیکنیشین، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹیکنیشین۔ ماشاء اللہ۔ اچھا ایک چیز اور ہمیں پوچھنی تھی، اردو زبان کو محبت کی زبان کہا جاتا ہے، اور زیادہ تر جو شعر لکھے گئے ہیں، جو غزلیں کہی گئی ہیں، وہ ان کی زمین بھی یہی ہوتی ہے اکثر،
عشق, محبت, وصل وغیرہ. جی. اور تیسری چیز جو اس موضوع پہ ہمیں کہنی تھی, جو آپ کا سوال بھی ہے, وہ یہ ہے کہ کافی سارے ایسے شاعر ہیں جو جن کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے, پر پھر بھی جب وہ شعر سناتے ہیں یا جب ہم ان کے شعر پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے, مطلب ہم ان شعروں سے ان کی عمر کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے ہیں. تو ہمارا سوال شاداب آپ سے یہ تھا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ایک شاعر کو کبھی بھی ضعیف نہیں ہونے دیتی, جو اردو شاعری میں ایسی کون سی چیز ہے جو ایک شاعر کو کبھی بھی بوڑھا نہیں ہونے دیتی ہے؟ اصل میں اردو جو ہے, خاص اردو, جی جی, یہ فوج کے معنی میں آتی ہے. فوج, اب فوج میں طاقتور بھی ہوتے ہیں بہت, جو سپاہ سالار بھی ہوتا ہے, جو اور ہٹا کٹا ہوتا ہے. اس میں کچھ بوڑھے سپاہی بھی ہوتے ہیں جو فوج میں جاتے نہیں ہیں, مگر نام ہوتا ہے کہ فوج میں شامل ہوتا ہے کہ کبھی وہ فوجی رہے ہیں. اور تو جیسے آرمی کو لے لیں آپ, اس میں بزرگ جو بہت کافی اسٹرکٹ ہوتے ہیں یا اس طریقے سے, تو اس میں بچے بھی ہوتے ہیں, کم عمر بھی ہوتے ہیں, نوجوان بھی ہوتے ہیں, بوڑھے بھی ہوتے ہیں, فوج میں شامل ہوتے ہیں. تو اچھا ایک چیز دیکھیں آپ, جیسے ہماری انڈین آرمی ہے یا اور بھی ہے, تو ان لوگوں کا بالکل دنیا سے بالکل ہٹ کے بالکل الگ ہوتا ہے. جو اس دائرے میں آتا ہے وہ ادھر کا ہو کے رہ جاتا ہے, اور بڑا الگ سا مطلب ان کا ماحول کلچر ہوتا ہے, اٹھنا بیٹھنا. لیکن اردو میں ایک چیز یہ اچھائی ہے کہ وہ اردو کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمی زبان اگر ہم چاہیں تو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اردو جب ہم بولتے ہیں تو ایک اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے, وہ تو ہوتی ہی ہے. لیکن جیسے ہم انگلش کو لے لیں, اگرچہ وہ گلوبل زبان ہے اور اس نے کافی جو ہے مقبولیت حاصل کر رکھی ہے, وہ سبب بھی یوں ہے کہ ان انگریزوں نے ہم پہ راج کیا, جس کے سبب راج کیا اور اپنی زبان کی سرپرست کر کے چلے گئے. لیکن اردو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے. ابھی آپ ہمانشو واجپئی جی کو ہی لے لیجیے, اتنی اچھی اردو بولتے ہیں ہمارے لکھنؤ کے, اور بقیہ ابھیشیک شکلا بھیا ہیں, اتنے اچھے شاعر ہیں اردو کے, اتنے اچھے شاعر. ہم لوگ مدرسے سے پڑھے ہوئے, تبھی ان کے شعر اتنے بھاری, اتنے ثقیل ہوتے ہیں کچھ, کہ وہ سمجھنے سے کے لیے ہم کو 2 منٹ سوچنا پڑتا ہے کہ اچھا اس کا یہ مطلب نکلے گا. ہاں, اور ہمارے دوست بڑے جگری پرنب مشرا, تیجس جی, مشرا جی, خیر ان کا بھی کمال ہے. ان کے اشعار تو کیا ہی کہنے, ایک رات آئے ہوئے تھے, ساتھ بیٹھے تھے, ایسے ایسے اشعار سنائے, ہم حیران ششدر کی, یار اتنے اچھے شعر کوئی. بدقسمتی ہماری کہ ہم نہیں آ پائے, نہ بلایا گیا تھا. یہ تو ہمیں افسوس رہے گا. خیر آپ ان کو دوبارہ, ہم چاہیں گے کہ آپ انہیں یہاں لے کے آئیں. اور جی بالکل, ہماری کوشش ہے اور ہماری بات چیت چل رہی ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی ساری باتیں اپنی جگہ. آپ کی بریانی بہت اچھی ہے. بہت شکریہ. تو آپ بتا دیں کہ اب آپ اس لیے نہیں کہہ رہے کیونکہ کیمرے کے سامنے ہیں آپ. نہیں یقیناً میں دیکھیے وقفے وقفے سے کھا رہا ہوں تاکہ لذت ملتی رہے, ٹیسٹ باقی رہے, ایک بار میں کھا کے ختم نہ کر دوں. خیر اردو شاعری کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ یہ بوڑھے بھی پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ ان کی شاعری تو ہو نہیں سکتی, یہ تو کسی بچے کا خیال ہے یا کسی نوجوان لڑکے کا جو بھی محبت سیکھ رہا ہے اس کا خیال ہے. تو یقیناً یہ اردو زبان کی مٹھاس کا اثر ہے, جو اردو زبان کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کے ایسا بولتا ہے کہ آدمی اس وقت نہیں رہتا ہے اپنے اس میں کہ ہاں ہم کس جنریشن کے ہیں یا کس ایج کو پہنچ چکے ہیں. وہ کیا ہے کہ عمر بچپن کی, دل بچپن کا, جیسے کچھ چکے. خیر دل تو بچہ ہے. تو وہی حالات ہے کہ شاعری جو ہے, خیر میں جانتا ہوں کہ زیادہ میں اطمینان بخش جواب اس پہ نہیں دے پاؤں گا کیونکہ میں خود ابھی بچہ ہوں. میں نے بھی سیکھنا شروع کیا ہے. لیکن محبت آپ کا ایکسپرٹائز ہے. نہیں محبت الحمدللہ, محبت اللہ نے دل میں محبت بہت رکھی ہے. 2 شعر میرے محبت پہ بھی آئے گی. خدا میں صرف محبت کے کام آؤں گا, خدا میں صرف محبت کے کام آؤں گا, کہ میرے واسطے دنیا میں کوئی کام بھی ہے, کہ میرے واسطے دنیا میں کوئی کام بھی ہے. لبے نگاہ سے ہے مجھ کو ہم لبی کی طلب, لبے نگاہ سے ہے مجھ کو ہم لبی کی طلب. شراب ایک تو گندی ہے اور حرام بھی ہے, شراب ایک تو گندی ہے. کافی سچا شعر ہے. خیر لبے نگاہ سے بھی حرام ہی ہے پینا, یہ الگ بات ہے. اچھا لبے نگاہ گندی نہیں ہے اس میں. لبے نگاہ سے ہے مجھ کو ہم لبی کی طلب, شراب ایک تو گندی ہے اور حرام بھی ہے. ایک اور شعر ہے کہ شراب کا ذکر ہوا اور کیا نام ہے
اچھا ایک شعر اس میں اور رہ گیا کہ یہ دل کہ جس کو بڑا مان ہے کہ دل ہے یہ دل کہ جس کو بڑا مان ہے کہ دل ہے یہ میرا شاہ بھی ہے اور میرا غلام بھی ہے. کیا کہنے، واہ. یہ میرا شاہ بھی ہے اور میرا غلام بھی ہے. اچھا مسئلے تبھی بگڑتے ہیں جب جو دل ہے وہ خالی شاہ بن جاتا شاہ بن غلام جائے. ہے. یقیناً تو یہ آپ نے پہلے سے بول دیا ہے. اچھا یہ کسی کو مطلب کسی کو آپ ڈیڈیکیٹ کر رہے تھے، کسی کو بتانا چاہ رہے تھے کہ سن لو ٹھیک ہے جو کر رہی ہو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سن لو جو کر رہی ہو ٹھیک ہے، نہیں سن لیجئے جو کر رہے ہیں آپ لوگ. اچھا 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 یہ بات ہے. خیر میں کیا کہوں کہ آپ کی بریانی نے مجھے لاجواب کر دیا اور آپ کی باتوں نے، آپ کے سوالات نے بھی مجھے لاجواب کر رکھا ہے. یقیناً بہت اچھی محفل ہوئی، بہت اچھا ہم آپ بیٹھے، اچھی مجلس ہوئی اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کے درمیان پیش آیا. تو شاداب ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہماری کوشش ہے شیئرنگ اے پلیٹ کافی اچھی لگی ہوگی، اور جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، جو بھی کچھ ایسا جو انٹرویو کے بیچ میں کچھ اگر ایسا ہم نے کہہ دیا جو آپ کو اگر برا لگا ہو تو معذرت. اور میٹھا آ چکا ہے، یہ میٹھے میں کسٹرڈ ہے. بہت شکریہ اس کی کھانے خاص طور پر تھی. بالکل کھانا ختم ہی میٹھے پہ کرنا چاہیے، اور میٹھا کافی ضروری ہوتا ہے. تو کیا یہ بتائیے، میٹھا دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، میرا ایک سوال ہے وہ یہ کیا یہ بھی کیمرے پہ ہم کو کھانا پڑے گا؟ نہیں اب کیمرے پہ نہیں کھانا، یہ سے بالکل بھی کیمرے پہ نہیں کھانا ہے. اور بنانا کسٹرڈ ہمارا فیوریٹ ہے اس لیے آج یہ بنا ہے، اور ہم اسے بہت اچھے سے کھانا چاہتے ہیں جو کہ کیمرے پہ ہم دکھا نہیں سکتے ہیں، اسی لیے اب ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے.